मौलाना साहब आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि अब आवाज आ रहा है। जी जी। जी। तो मौलाना साहब मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कभी कभी ये जो नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ये शरारत भी करने लगता है, तो ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। जी तो बिल्कुल। बहुत के बाद इंटरनेट की स्पीड वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि हमारे साथ में आप रोजाना हो जाते हो, और हमारे जो लोग हैं इनके जो सवालों का जवाब है ये देने के लिए। और मौलाना साहब, आज का जो सबसे पहला सवाल है वो जुमा के से लेकर के है, जुमा के मुतालिक। और किसी ने पूछा है, क्या जुमा के खुतबा के लिए मिंबर और असा इनका होना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जुमा की नमाज एक बहुत अहम नमाज है और उसके अंदर में खुतबे का एक बहुत अहम मकाम है। तो यकीनन बाज़ दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़ी का पकड़ना या कभी तलवार का पकड़ना ये साबित है। तो इससे आसा का जो है वो पकड़ना आमतन उलमा किराम ने उसको मसनून करार दिया है। लेकिन उसको लाजिम और ज़रूरी और वाजिब करार देना ये सही नहीं है। और अगर कोई शख्स यानी मिंबर के ऊपर खड़ा होकर के वो आसा पकड़ता है या नहीं पकड़ता है, दोनों काम अगर करता है तो उसको कोई भी मलामत नहीं कर सकता। यानी अगर कोई आसा पकड़ करके खुतबा दे रहा है तो उसको भी मलामत नहीं कर सकते हम कि भाई वो क्यों आसा पकड़ रहा है। और अगर कोई आसा पकड़े बगैर कोई खुतबा दे रहा है तो उसको भी हम मलामत नहीं कर सकते कि ये क्यों आसा हाथ में नहीं पकड़ करके खुतबा देता है। क्योंकि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती आज़म हिंद, इन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसा पकड़ करके खुतबा देना साबित है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आसा न पकड़ करके खुतबा देना भी साबित है। तो दोनों चीज़ें मिलती हैं। अगर कोई पकड़ता है, आसा पकड़ करके खुतबा देता है तो वो भी सही है, और लेकिन उसको लाजिम और वाजिब करार देना भी ज़रूरी नहीं है, सही नहीं है। और अगर कोई आसा नहीं पकड़ करके खुतबा दे रहा है तो वो भी सही है, और उसको ये कहना कि भाई ये गलत काम कर रहा है, आसा नहीं पकड़ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। जी मौलाना साहब, क्योंकि अक्सर अगर फिजी का हम हालात देखें तो अक्सर जो लोग हैं वो बचपन से जो इमाम है उनको आसा पकड़ते हुए देखते हैं, मेंबर पर खड़ा होते, लेकिन जब वो वहां से जब बाहर आते हैं इधर दूसरे मुल्क में, तब थोड़ा सा कुछ अलग देखते, तो उन पर ये मतलब शक व शुबा होता है क्या ये सही होता है या नहीं ना। तो जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो जवाब दिया है, तो अब जो लोग हैं उनको पता चल गया है कि इसका जो मसला क्या है। और मिंबर का भी बताया था ना, मैं मिंबर भी पूछा। जी मिंबर, अगर किसी मस्जिद के अंदर में मिंबर है तो उस सूरत के अंदर में उसको मिंबर के ऊपर चढ़ करके खुतबा देना चाहिए। अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी मस्जिद के अंदर में, किसी इस्लामिक सेंटर के अंदर में मिंबर बना ही नहीं है, तो उस सूरत के अंदर में उसको वैसे ही दे सकते हैं। लेकिन मसनून और मुतवारिस यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत साबित है कि कभी भी मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से ही खुतबा दिया है। और बाद के जनरेशन के अंदर में जैसे सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, यहाँ तक कि आज आज तक हम लोग देखते हैं कि हर मस्जिद के अंदर में मिंबर बनाया जाता है। इसीलिए बनाया जाता है कि उसके ऊपर चढ़ करके खुतबा दिया जाए। तो ये मसनून है, अगेन ये भी वाजिब और ज़रूरी नहीं। जी मौलाना साहब, और आज का दूसरा सवाल हमारा ये है, सुन्नत मौकिदा से लेकर के है, किन नमाजों में सुन्नत मौकिदा है? सुन्नत मुअक्कदा मुख्तलिफ नमाज़ों के अंदर में मुख्तलिफ रकातें हैं, लेकिन पूरे दिन के अंदर में 12 रकातें ऐसी हो जाती हैं कि जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें मिलता है कि जो शख्स दिन के अंदर में 12 रकातें सुन्नत की पढ़ेगा तो उस वक्त के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत के अंदर में जगह नसीब फरमाएंगे। तो फजर की नमाज में, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात है वो सुन्नत मुअक्कदा है। इसी तरीके से जोहर से पहले जोहर 4 रकात है,
اور ظہر کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت ہے، تو ظہر کے اندر میں ٹوٹل 6 رکعت ہو گئی، فرض سے پہلے 4 رکعت اور فرض کے بعد 2 رکعت، اور عصر سے پہلے تو جو سنت ہے وہ غیر موقدہ ہے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ سنت موقدہ ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ جمعہ کے اندر میں جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہیں، اور وہ 6 رکعتیں پڑھنی اس طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ فرض نماز کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ پڑھیں گے ایک سلام سے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت اور سنت موقدہ پڑھیں گے، تو ٹوٹل 6 رکعت سنت موقدہ ہو جاتی ہے جمعہ کے دن میں۔ اور عام دنوں میں جس سے 12 رکعت پورے دن کے اندر میں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ جی، تو یہ ہو گئے سنت موقدہ کی بات۔ اب سنت غیر موقدہ جو نمازوں میں ہے، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے اندر میں آپ وہ بھی بتا دیں۔ جی، عصر سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، باقی اس کے بعد علاوہ عشاء سے پہلے 4 رکعت جو ہے سنت غیر موقدہ ہے، اور ہر ایک نماز کے بعد جیسے عصر کے علاوہ اور فجر کے علاوہ ہر ایک نماز کے بعد کچھ نوافل ہے، تو وہ بھی سنت ہے اور وہ بھی غیر موقدہ کہلائی جائے گی۔ جی، اور یہ کیا ہے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی باتیں کر لیا تھا، تو ہمارے پاس میں جس بھائی نے سوال بھیجا ہے تو امید ہے کہ ان کو جو جواب ہے وہ مل گیا ہے۔ اور اذان سے متعلق ایک سوال آیا ہوا ہے مولانا صاحب، یہ مسجدوں میں جب اذان ہوتی ہے اس سے متعلق، اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا شخص کہے تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر اس کے اندر میں کوئی مسئلہ ہے؟ جی، اذان اگر ایسی مسجد ہے کہ جہاں پہ کوئی پرومیننٹ مؤذن اور امام نہیں ہے اور جو آتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے یا اذان دیتا ہے، اگر اس طریقے کی چیزیں ہیں تو اس صورت کے اندر میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی اذان اور اقامت دے کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی مسجد کے اندر میں یا کسی اسلامک سینٹر کے اندر میں ایک متعین امام ہے یا مؤذن ہے تو پھر اذان کا دینا اسی مؤذن کا حق ہے۔ اگر مؤذن فار ایگزامپل نہیں ہے تو وہ کسی اور کو ریپلیس کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے اذان دے دی مؤذن نے تو اقامت کا کہنا وہ بھی اسی کا حق ہے، یعنی جو مؤذن ہے وہی اقامت بھی کہے گا۔ لیکن اگر مؤذن کی طرف سے اجازت ہے کسی اور کو اقامت کہنے کی، یا اگر کوئی دوسرا کہہ دے گا اقامت تو مؤذن کو برا نہیں لگے گا، تو اس صورت کے اندر میں کسی اور کا کہنا بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر مؤذن کی طرف سے جو ہے اجازت نہیں ہے اور مؤذن سے بغیر اجازت لیے کسی نے اقامت کہہ دی تو یہ مؤذن کو برا بھی لگ سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں کسی اور کو جو ہے اقامت کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہے کہ جیسے جس نے اذان کہی ہے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت بھی کہے، لیکن اگر مؤذن جس نے اذان دی ہے اس کی طرف سے اشارتاً یا کوئی اور طریقے سے اجازت ہو کسی اور کو تو پھر اس صورت کے اندر میں صحیح ہے کسی اور کا اقامت کہنا۔ تو اس میں اجازت کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نہیں کوئی اپنے ہی بس ڈیسیشن بنا لے کھڑے ہو کر شروع ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسی کا حق ہے، مؤذن کا یہ حق ہے، مؤذن سے اجازت لے لے، یا اگر ایسا ماحول ہے کہ مؤذن مائنڈ نہیں کرتا ہے فار ایگزامپل تو اس صورت کے اندر میں، لیکن اگر مؤذن مائنڈ کر رہا ہو تو پھر اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو اقامت کہنا صحیح نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، اور آج کا ہمارا جو آخری سوال ہے ہاں، یہ دوسری بات اگر وہ یعنی مؤذن اذان دے کر کے مسجد چھوڑ چکا ہے، کہیں اور چلا گیا ہے اور اقامت کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس صورت کے اندر میں بھی پھر اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ جی جی مطلب فارغ وغیرہ ہونے چلا گیا، کچھ حاجت ہو گیا، نہیں پہنچا ہے تو کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اچھا اس صورت کے اندر میں اس کی اجازت نہیں دیکھی جائے گی۔ جی، اور آخری سوال ہمارا مولانا صاحب آج کا یہ ہے، قربانی سے لے کر کے ہے، قربانی کے جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اور پھر جو ہمارا شیعہ ہو جاتا ہے، میرا ایک شیعہ ہے، تو گوشت جو ہے وہ تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنے شیعہ میں سے اب مجھے تقسیم کرنا ہے، کیسے کرے گا اس کے بارے میں آپ بیان کریں۔ جی، قربانی کے جو جانور کے اندر میں 7
یعنی بڑا اگر جانور ہے تو اس کے اندر میں 7 حصے ہوتے ہیں. اگر 7 لوگ جو ہے اس کے اندر میں شریک ہیں تو شریعت کے اعتبار سے وہ جب ان کی تقسیم ہوگی آپس کے اندر میں تو تقسیم برابر سرابر یعنی وزن کے اعتبار سے ہوگی. اور جو اس کے اندر میں جو اعضاء خاص ہے مخصوص ہے جیسے کلیجی ہو گئی، دل ہو گیا، گردہ ہو گئے، اس طریقے سے اس کے اندر میں بھی جو ہے تقسیم برابر سے ہوگی. تو وزن کے اعتبار سے یعنی شرکا اگر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں تو ہر ایک شریک جو ہے وہ اپنا حصہ بیائی نہیں یعنی وزن کر کے اور ترازو کے ذریعے سے اس کو حاصل کرے گا. اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر اپنا حصہ جو ہوگا اس کے اندر میں وہ 3 شیئر کرے. اس میں ایک شیئر جو ہے اپنے لیے رکھے، ایک شیئر جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور ایک شیئر اس کے اندر میں سے جو ہے غربا اور فقراء کو تقسیم کر دے. یہ مستحب عمل ہے کہ جو بھی ہماری قربانی کا گوشت ہے اس کو ہم 3 حصوں کے اندر میں تقسیم کر دیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور ایک حصہ غربا اور فقراء کے لیے. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. تو آج کے ہمارا یہ کچھ سوالات تھے، اور انشاءاللہ کل جبکہ اعتکاف کا موسم قریب ہے اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ گھر پر اعتکاف کریں گے، اور جیسے شروع میں آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ جو مرد حضرات ہے وہ مسجد ہی میں اعتکاف کر سکتا ہے، وہ گھر پہ نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے آپ کل اعتکاف سے متعلق بیان کریں اور کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، اور جانا آنا، کھانا پکانا، یہ سب کچھ آپ کل اس کو تفصیل سے سمجھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب، اور انشاءاللہ جیسے ہم نے مولانا صاحب سے گزارش کی ہے کہ کل اعتکاف سے متعلق ہمیں بتلائیں گے، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں اعتکاف گھر پہ کرتی ہے، اور جو مسئلہ وغیرہ ہے کہ اعتکاف کے حالت میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کل مولانا صاحب ضرور اس پر گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ میں جنرلی اگر بات کرا جائے، اور ابھی تو حالات یہ ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، لیکن اس پر بھی ہم مولانا صاحب سے گزارش کریں گے کہ باتیں کریں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں جو مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اکثر مرتبہ دیکھا گیا، بعض الفاظ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اکثر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم